अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज जुमेरात है, 17 सितंबर 2020 है। आज हमने ऐलान किया था कि सवाल जवाब 2 हिस्सों पर होगा। उसमें से पहला हिस्सा निकाह से मुताल्लिक़ जो सवालात आएंगे उनका जवाब दिया जाएगा, और दूसरा हिस्सा जो है वो आम सवालात जो आए हैं उनके जवाब देने की कोशिश की गई है। जो सवालात भी 5 बजे तक आए हैं उनका सवाल ज़रूर शामिल किया गया है, और अगर किसी का सवाल रह गया हो तो वो दोबारा ज़ाती नंबर पर सवाल कर सकते हैं। एक साहब ने पूछा है, पहले बात करते हैं निकाह के बारे में। पूछा है कि साली से निकाह करना कैसा है जबकि बीवी हयात है, और इस्लाम 4 शादी की इजाज़त देता है और साली महरम भी नहीं है। सारी बातें उन्होंने लिख दी हैं, जो असल बात लिखनी थी वो नहीं लिखी है। कुरान करीम निकाह किससे हराम है कुरान करीम बताता है। कुरान करीम की आयत है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, उसके आखिर में है वअन तजमऊ बैनल उख्तैन, 2 बहनों को एक साथ जमा नहीं किया जा सकता, ये हराम है। लिहाजा बीवी के होते हुए साली से शादी करना हराम है। हराम है का मतलब ये है कि अगर कोई साली से निकाह कर भी ले तो वो निकाह होता ही नहीं है। जैसे कोई आदमी भैंस से निकाह कर ले, अपने तौर पर मुतमईन रहे कि मैंने निकाह किया है लिहाजा ये हलाल हो जाएगी, हलाल नहीं होती है, निकाह ही नहीं होता है। दूसरा सवाल है कि किन किन औरतों को बीवी के साथ इकट्ठा करना मना है। अगर बीवी फौत हो जाए तो जायज़ है, यानी अगर बीवी है तो आप दूसरी शादी किन लोगों से नहीं कर सकते हैं, और अगर बीवी फौत हो जाए तो उनसे कर सकते हैं। तो पहली तो साली है, बीवी की बहन से बीवी के फौत होने के बाद शादी हो सकती है, बीवी के मौजूदगी में नहीं हो सकती है। दूसरी औरत बीवी की जो भांजी है, यानी उसके बहन की जो लड़की है, खाला, ये उसकी खाला है। तो खाला और भांजी इकट्ठा नहीं हो सकती हैं। हाँ, खाला का इंतकाल हो जाए या भांजी का इंतकाल हो जाए और खाला से, ये मुमकिनात है। और तीसरा बीवी और इसकी भतीजी, ये 3 लोग ऐसे हैं कि जो एक साथ 2 बीवी के हैसियत से नहीं रखे जा सकते। पूछा गया है कि लड़की देखने के लिए जो हदीस है वो हदीस सही है, और लड़की देखने का सही तरीका क्या है। एक है लड़की देखना और एक है लड़की दिखाना। आज लोग लड़की दिखा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये अगर आप फ़र्क कर लें कि देखना अलग है, दिखाना अलग है। दिखाने की शरीयत ने कोई बात नहीं की है। लड़की को देख लिया जाए, आपके पास पूरे एशिया में लड़की देखने का जो भी तरीक़ा है सब गैर शरई है, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लड़की देखने का आसान तरीका है कि लड़की पढ़ती है, जिसको देखना है वो बग़ैर बताए हुए लड़की को देख ले। शादी ब्याह है, वहाँ पर बग़ैर बताए हुए लड़की को देख ले। लड़की के घर आ जाए, बग़ैर बताए हुए लड़की को देख ले। यही तरीका असल तरीका है, क्योंकि अगर बता करके देखा गया और फिर शादी से इनकार कर दिया गया तो आपने एक लड़की के ऊपर बड़ा जुल्म किया। लिहाजा ये जो तरीका अख्तियार किया गया है ये तरीक़ा सही तरीक़ा नहीं है। और देखने में जो बात है, मैंने यहाँ तक सुना है वल्लाहु आलम कि चला के देखते हैं, सर खोल के देखते हैं, ये सब औरत ज़ात की तौहीन है। और ये मज़े की बात है कि औरत की तौहीन औरत करती है। मैंने एक मरतबा ये जुमला कहा था, औरतों को बहुत बुरा लगा था कि औरत पर सबसे ज़्यादा जुल्म जो है ना वो औरत करती है। औरत पर मर्द जो जुल्म करता है उसकी दास्तानें बहुत लोगों ने, लेकिन हकीकत में औरत पे जो जुल्म करता है औरत करती है। मिसाल के तौर पर 2-3 बातें बता देता हूँ। हम चाहते हैं कि लड़की पैदा ना हो। आपको मालूम है कि चाइना में एक बहुत बड़ा इस्कात हमल कराया जाता है, अबॉर्शन जिसे कहते हैं। वो लड़की अगर प्रेगनेंसी में मालूम हो जाती है
کہ لڑکی ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ابورشن کراتی ہے. وہ ماں کرانے والی اپنی بچی پر ظلم کرتی ہے. یہ جو دیکھنے کا جتنا چکر ہے یہ سارا کا سارا عورت ظلم کرتی ہے. نمبر 3، ساس بہو کی جتنی لڑائی ہے اتنا سسر اور بہو کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ سسر بہو کی لڑائی 1% ہوگی. ساس اور بہو، چاہے ساس ظلم کرے وہ بھی عورت، اور اگر بہو ظلم کرے وہ بھی عورت. اسی طریقے سے ایک شادی شدہ عورت کو جو عورت پھنساتی ہے وہ اپنی اس بہن پر ظلم کرتی ہے جو اس کی بیوی ہے. ہزاروں عورتیں ایسی ہیں کہ جو بیچاری روتی ہیں کہ ہمارا شوہر کسی دوسرے سے تعلق رکھتا ہے. وہ دوسرے سے تعلق کوئی جانور سے نہیں رکھے ہوئے ہے، تمہاری عورت جنس سے رکھے ہوئے ہے. لہذا عورت جتنا عورت ظلم کرتی ہے دوسرے نہیں کرتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب دوسرا نکاح شریعت میں دوسرا نکاح کی اجازت کس کو دی گئی ہے؟ دیکھیں، اور کس کو منع کیا گیا ہے؟ شریعت میں کسی مسلمان کو منع نہیں کیا گیا دوسری شادی سے. نمبر 1، پورے مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر شادی کرنا چاہیں تو شادی کر سکتے ہیں. کوئی بھی جتنی بھی آپ شرطیں جانتے ہیں اپنے طور پر کہ پہلی بیوی اجازت نہیں دے گی تو شادی نہیں ہوگی، آپ جتنی شرطیں جانتے ہیں سب باطل ہیں. بغیر کسی شرط کے مسلمان مرد دوسری عورت سے شادی کر سکتا ہے. پوچھا گیا ہے اسی سے کہ کیا دوسری شادی کرنا سنت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسری شادی کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کی ترغیب نہیں دلائی ہے. لوگوں سے نہیں کہا کہ لوگوں دوسری شادی کرو. جیسے آپ نے نفل نماز پڑھی تو ترغیب دلائی، وضو پر وضو کیا تو ترغیب دلائی، استغفار کیا تو ترغیب دلائی. ایسے جو ہے جس چیز کو ترغیب دلانا کہتے ہیں ویسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ دوسری شادی اگر کی جائے تو بڑا مرد ہے اور بڑا بہادر آدمی ہے ایسا. بلکہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ اللہ تعدلو، کہ اگر تم آپس میں انصاف نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ ایک ہی پر تم اکتفا کرو، دوسری شادی نہ کرو. یہ مشورہ اللہ نے دیا ہے، وہ بھی واجب نہیں ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ دوسری شادی کنڈیشنل ہے، شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اگر آپ انصاف کر سکتے ہیں تو دوسری شادی کریں. سوال یہ جب شادی کر لے گا تب معلوم ہوگا نا انصاف کریں گے ہی نہیں کریں گے، پہلے کیسے معلوم ہو جائے گا؟ تو وہ جو کنڈیشن آپ کہتے ہیں وہ بھی بیکار کی بات ہے. اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ یہ احتیاطی پہلو ہے. حکم نہیں ہے کہ آپ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو شادی نہیں کریں، یہ حکم نہیں ہے، یہ ایک مشورہ ہے. پوچھا گیا شرعی لحاظ سے شادی کے بعد دعا کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں تمام انبیاء کا نام لے کر کے جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے. جو ہمارے بریلوی علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سنت کی ہدایت دے، نکاح میں جتنے کام کرتے ہیں سب سنت کے خلاف کرتے ہیں. کوئی کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہی نہیں ہے. ایسے ہاتھ پکڑتے ہیں تو ایسے ہاتھ کرتے ہیں بیٹھ کر کے نکاح کے وقت میں، تو پھر اعلان کرتے ہیں فلاں صاحب. سب بکواس باتیں ہیں، کوئی چیز سنت کے مطابق نہیں ہے. تو وہ دعا بھی جب کرتے ہیں تو وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ الف بینہما کما الفت زلیخا و یوسف. زلیخا اور یوسف کی شادی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، جب تم دعا ہی کر رہے ہو. زلیخا نے جو یوسف کے ساتھ کیا وہی تمہاری بیوی بھی کرے گی. تم نے ہی تو دعا کیا ہے. بھائی زلیخا کون بڑی با اخلاق اور با حیا عورت رہی ہے، اس نے یوسف علیہ السلام جیسے نبی پہ کیا کیا، ان کو پھنسانے کی کوشش کیا. اس عورت کا نام لے کر کے تم دعا کر رہے ہو کہ ویسی ہی ان کو بھی کر دے. وہ تو فوراً دولہے کو چاہیے کہ ایک جھانپڑ مارے اس دعا کرنے والے کو کہ ہمارے لیے ایسی بیکار کی دعا تو کرنے بیٹھا ہے. تو چونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے بندہ ہٹتا ہے تو کہاں غلطی کرے گا اسے معلوم نہیں ہے. کچھ لوگوں نے، ہمارے علماء نے لکھ دیا کہ زلیخا اور یوسف کی شادی ہوئی تھی، حالانکہ ایک دم کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے اور اصول کے خلاف ہے. اصول کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم انبیاء آدم سے لے کر کے ہم تک
اس انبیاء میں جتنی عورتیں ہیں وہ کوئی بھی بد کردار نہیں ہے. دیکھیں کافرہ ہونا الگ ہے لیکن کیریکٹر کی خراب ہونا الگ بات ہے. تو کوئی عورت جو ہے نا، اگر آپ یوسف علیہ السلام کی بیوی بنائیں گے تو زلیخا پہلے کیا ہو رہ چکی ہیں، اچھے اخلاق کی عورت نہیں ہے. قرآن ان کو اچھے اخلاق کی عورت نہیں مانتا ہے. لہذا اس قسم سے جو دعا کرنا ہے، پھر دوسرے نبیہ کا نام لے کر کے کرتے ہیں، آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ، یہ ساری دعائیں تمہاری بنائی ہوئی ہیں. سنت سمجھ کے اگر کرتے ہو تو بدعت کا گناہ ملتا ہے، اپنی طرف سے کرتے ہو تو بہت سی چیزیں غلط کرتے ہو. سنت پر آ جاؤ، کوئی غلطی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد دونوں کے لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت عطا فرمائے. بارک اللہ. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. وہ دعا اگر تم کو، وہ تو یاد بھی نہیں اس کو، وہ تو پوری دعا میں وہ بولتا بھی نہیں ہے. بولتا وہ ہے جو سنت میں نہیں ہے، کیونکہ ٹھیکہ ہی لیا ہے اس نے سنت کے خلاف کام کرنے کا. لہذا یہ جو طریقہ ہے یہ سنت کے خلاف ہے. پوچھا گیا کیا نکاح کے دفتر میں دستخط کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ اصل میں اب کیا ہوا ہے کہ نکاح کی ذمہ داری لے لی ہے مسجد کے کمیٹی والوں نے، اور کمیٹی والوں میں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے. 99% کون لوگ ہیں جن کا علم سے تعلق نہیں ہے، مسجد سے تعلق نہیں ہے، مسجد سے تعلق نہیں، مسجد میں بھی نہیں آتے ہیں. تو یہ لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ جب تک دستخط نہیں ہوگی نکاح نہیں ہوگا. اگر یہ شرط رکھی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی نکاح پہ دستخط نہیں کیا. آپ کو دستخط کرنا آتا بھی نہیں تھا، آپ نے تو کبھی قلم پکڑا ہی نہیں ہے، آپ نے لکھا ہی نہیں ہے کچھ بھی ہے. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اور ذرا سے عقل کو اپنے، جو شادی میں شرط ہے وہ دونوں کی رضامندی، دو گواہوں کا ہونا، یہ دو ہی چیز شرط ہے. مہر کا ذکر کیا جائے، اگر نہیں بھی کیا جائے گا تو بھی نکاح ہو جائے گا، دونوں راضی ہوں. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نکاح پڑھانا اور نکاح پڑھایا جانا، یہ سب سنت ہے، کوئی واجب درجہ نہیں ہے. کوئی آدمی نہ خطبہ پڑھے، بیٹھ کر کے دونوں میاں بیوی، وہ باپ بول دے کہ میری بیٹی راضی ہے، میں راضی ہوں، اور لڑکا کہہ دے میں بھی راضی ہوں، نکاح ہو گیا. اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، سنت طریقہ ہے کہ خطبہ مسنونہ پڑھا جائے، لیکن کوئی ایسا واجب نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا پیغام لڑکے والوں کی طرف سے آنا ضروری ہے؟ لڑکی والے اگر پیغام دے دیں تو بے حیائی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے. مطلب شادی کا رشتہ کون بھیجنا؟ لڑکے والے بھیجیں. لڑکی والے اگر بھیجیں تو اس کو معیوب جانا جاتا ہے. اصل میں ہر کام سنت کے خلاف ہے تو یقینی بات ہے معیوب جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح کا رشتہ سب سے پہلے ابو بکر کو دیا. وہ لڑکی والے ہیں اور رشتہ دیا. حضرت عثمان کو بھی دیا غالباً، حضرت ابو بکر کو. ان دونوں نے ٹال دیا اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ دیا. دینے والا کون ہے؟ لڑکی والا ہے. بخاری کی روایت ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں معیوب ہے کیونکہ رسول اکرم کا طریقہ ہے تو کیسے لوگوں کو اچھا لگے. ہمارا تو ٹھیکہ ہے شیطان سے، شیطان جو کام کرواتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ اگر مناسب رشتہ ہونے کے باوجود کوئی آدمی نکاح نہیں کرتا ہے اور لڑکی یا لڑکے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا والدین کو بھی ملتی ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، مشکات میں یہ حدیث ذکر ہے. اب وہ دیکھنا ہے کہ مشکات نے کہاں حوالہ لیا ہے. اس میں الفاظ جو آئے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اگر مناسب رشتہ آیا اور اس کے باوجود باپ نے نکاح کو اوکے نہیں کیا تو ایسی شکل میں اگر گناہ سرزد ہوا تو اس کا گناہ کا ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ کرے وہ چھوٹ جائے، وہ تو پکڑا ہی جاتا ہے، لیکن جو سبب بنا ہے اس کے اوپر بھی اس کا گناہ ہوتا ہے. یہ حدیث میں موجود ہے. اب اس باپ کا لفظ آ گیا ہے، اگر ماں کی وجہ سے ہو رہا ہوگا تو ماں گنہگار ہو جائے گی. بہت جگہ پہ بہن کا دخل ہوتا ہے. جس گھر میں بہن کا دخل ہوتا ہے شادی کرنے میں، وہاں شادی جلدی نہیں ہوتی. اس کو بھی نوٹ کر لیں. بہنیں اتنا پنگا کرتی ہیں کیونکہ ان کے نگاہ میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، تب جا کر کے وہ اوکے کرتی ہیں. ہماری امی کی خدمت کرنے والی ہونا چاہیے، نمبر 1. ابھی ہماری دوسری بہنوں کی شادی نہیں، ان کی شادی ہو جانی چاہیے. بھیا کما رہے ہیں، اگر شادی ہو جائے گی تو سارا پیسہ
بیوی پہ خرچہ کرنے، وہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ دیتے ہیں۔ بھائی کے ساتھ بھلائی کا مشورہ 1-8% عورتیں دیتی ہیں، ورنہ ساری بہنیں، جہاں جہاں میں نے دیکھا بہنوں کا دخل ہے، لڑکے ایسے لٹکے رہ گئے، 30 سال 35 سال کے ہو گئے اور شادی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا جو بھی اس میں ذمہ دار ہوگا اور اس کی وجہ سے اگر گناہ سرزد ہوا تو گنہگار وہ بھی ہوں گے جو وجہ ہیں۔ پوچھا گیا ہے نکاح کی اجازت کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کئی مرتبہ بات بتائی ہے، پوچھ رہے ہو، عمل تو کرنا نہیں ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ باپ لڑکی سے جا کر اجازت لے لے، ختم۔ یہاں آ کر کے جہاں لڑکا بیٹھا ہوا ہے وہاں آ کر کے کہہ دے کہ میں لڑکی کا ولی ہوں اور میں نے اجازت لے لی ہے، آپ نکاح پڑھائیے، ختم ہو گئی بات۔ نکاح پڑھایا گیا، لڑکے نے کہا ہاں، جتنے محفل میں بیٹھے ہیں سارے لوگ گواہ ہیں، کوئی الگ سے گواہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ایسی ہو جائے تو کم سے کم لوگ معلوم ہو کہ کون لوگ موجود تھے، اس وجہ سے، ورنہ اس رجسٹر کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں، اس نے پوچھا ہے کہ کیا ہماری تقریر سنی ہوگی اور تو کوئی اس موضوع پہ سب بولتا نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا باہر کے لوگوں کو اور قاضی صاحب میں 2 گواہ کے ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، نہ قاضی کا جانا ضروری ہے۔ قاضی صاحب کو تو مزے آتے ہیں، وہاں عورتیں رہتی ہیں، پھر دیر تک وہ کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کو گلوکوز چڑھتا رہتا ہے قاضی صاحب کو، وہ گلوکوز چڑھوانے گئے ہیں کہ تمہارے شادی کرانے گئے، لہذا ان کو بڑا لطف ہے کہ عورتیں وہاں موجود ہیں اور آج سب سے اچھا کپڑا بھی پہن کر آئی ہوئی ہیں۔ ہم بیوقوف ہیں جو اپنی عورتوں کو جو ہے اس طریقے سے بے حیائی کرانے کے لیے باہر کے مردوں کو بلاتے ہیں، ایک لڑکی کی طرف سے ہوگا گواہ، ایک لڑکے کی طرف سے ہوگا گواہ، یہ سب تمہارا بنایا ہوا طریقہ۔ پھر اس کے بعد ایک قاضی صاحب جائیں گے اور ایک جائیں گے وکیل صاحب، تو 4 آدمی جاتے ہیں۔ یہ 4 آدمی جو جاتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی بھی حدیث ایسی موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی شادی کی، کسی بڑے عالم سے آپ پوچھ لیجئے کہ اس میں جب حضور نے اجازت لی تو وہاں کون موجود تھا۔ اور ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ جو اسلام، جو دین پردے کا اتنا سخت قائل ہو، وہ کیسے کہے گا کہ باہر کے مردوں کو لاؤ اور اپنی عورتوں کو بے پردہ دکھاؤ؟ کیسے وہ کہہ سکتا ہے؟ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ بہرحال پوچھ رہے ہیں آپ، جواب دے دیا، کرنا نہیں ہے آپ کو۔ میں یہاں جانتا ہوں، ہمارے صاحب ایک صاحب آئے، بہت پکے دیندار آدمی تھے، ان کی پوتی کا نکاح تھا، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں ویسے ہی کروں گا۔ ہم نے کہا تم نہیں، تمہارے ابا قبر سے اکھڑ کے آ جائیں گے تو بھی نہیں کر پائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا سب کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ توفیق اٹھا لیتا ہے جھوٹے لوگوں سے، یہ توفیق اٹھ گئی ہم سے کہ اب ہم کو توفیق ہی نہیں ہے کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کر لیں۔ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، وہاں محلے کی عورتیں جمع تھیں، وہ انتظار کر رہی تھیں ہم مولانا پوچھنے آئیں گے۔ ہم پوچھ ہی چکے تھے بہت پہلے، 3-4 گھنٹہ پہلے ہی۔ ہم نے کہہ دیا بھائی پڑھائیے نکاح۔ مولانا عزیز صاحب نے نکاح پڑھایا، ہم نے کہا پڑھائیے نکاح، میں ولی ہوں، ختم ہو گئی بات۔ وہاں انتظار کرتے رہ گئے۔ ایسے گاؤں میں ایک مرتبہ ایک کیس کر دیا، عورتیں جمع ہو گئیں کہ ابھی نکاح ہونے والا ہے، مغرب میں اعلان ہو گیا نکاح ہوگا، عورتیں جمع ہو گئیں۔ میں نے ان سے ڈائریکٹ پوچھ لیا، وہ بیوہ تھی، کہ آپ کی شادی میں فلاں سے کر رہا ہوں، راضی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں راضی ہیں مولانا صاحب۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو نکاح پڑھا دیتے ہیں مسجد میں، لے کے گئے، ان کو نکاح پڑھا دیا۔ عورتوں کو جب معلوم ہوا نکاح کی محفل نکاح لگنے والی ہے تو عورتیں ان کا گھر پورا گھیر لیا، اب آویں مولانا، اب آویں مولانا۔ مولانا محمد احمد صاحب بھی تھے، ہم ہی دونوں نے کیا تھا۔ پورے گاؤں کی عورتیں اکٹھا ہو گئیں، بعد میں ارے کیسا یہ کیسا نکاح ہے؟ یقینی بات ہے، سنت کے خلاف زندگی بھر کیا ہے تو سنت کیسے معلوم ہوگی؟ جب سنت کے مطابق کرتے ہیں تو بولتے کیسا نکاح ہے، جب سنت کے خلاف کہتے ہیں کہتے بہت تگڑا نکاح ہے۔ یہ ہے ہماری دینداری اور یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ پوچھا گیا کیا باپ صرف اکیلے اجازت لے سکتا ہے؟ لڑکی سے اکیلے اجازت لے لے کافی ہے، بلکہ یہی سنت طریقہ ہے، وہی ولی ہے۔ پوچھا گیا چھپ کر نکاح کرنا کیسا ہے؟ سنت کے خلاف ہے، چھپ کر نکاح کرنا سنت کے خلاف ہے۔ لوگوں کو بدظنی میں، لوگوں کو غلط گمان پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ موقع فراہم کر دیا۔
لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا آپشن نکاح کہ لوگوں نکاح کو کیا کرو، عام کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ چھت وغیرہ پہ چڑھ کر اعلان کیا جائے بھائی باقاعدہ، کیونکہ اونچی جگہ ہے کہ بھائی آج ہمارے گھر میں جو عورت آئی ہے یہ ہماری بیوی ہے۔ گاؤں والے جو گولا وولا دگاتے ہیں وہ اسی لیے دگاتے ہیں کہ ہم لے کر کے آئے ہیں، بھگا کے نہیں لائے ہیں، یہ ہماری بیوی ہے۔ اب گولے کی جگہ پہ بعض لوگ بندوق داغتے ہیں، ریوالور داغتے ہیں، یہ سب بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال پوچھا گیا ہے بغیر باپ یا ولی کی مرضی کے بغیر نکاح منعقد ہوتا ہے یا نہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک منعقد نہیں ہوتا ہے۔ اگر ولی کا انکار ہے تو ان کے نزدیک نکاح ہوتا نہیں ہے۔ صرف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہے تو پھر ایسی شکل میں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، کیونکہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، لڑکیوں کو نیٹ کے ذریعے لوگ جو ہے کڈنیپ کر لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو پھنسا لیتے ہیں، پھر بعد میں لڑکیاں جو ہے وہ پریشان ہوتی ہیں۔ اگر پہلے دن سے اس مسئلے کو امام شافعی کے مسئلے پر اب فتویٰ دیا جائے تو میری سمجھ سے بہت اچھا فتویٰ ہے، لیکن بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کہ اس میں ٹھوس ہے، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ان کا مسئلہ بہت ہی اچھا ہے۔ پوچھا گیا کہ ہندوستان میں لڑکی کی عمر شادی کی 21 سال ہے اور لڑکی کی 18 سال ہے، دونوں کالج میں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے، جب شادی کی بات آتی ہے تو لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی کی عمر ابھی چونکہ 21 سال نہیں ہوئی، لہذا آپ 3 سال انتظار کریں، اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ غلط قانون بتایا ہے جنہوں نے سوال کیا ہے کہ لڑکی کی عمر 21 سال پر شادی، ایسا کوئی قانون بھارت میں نہیں ہے۔ لڑکی اور لڑکے کی عمر میں کوئی بھی فرق نہیں ہے شادی کے بارے میں، 18 سال دونوں کے لیے ہے۔ اگر وہ بات مان لیا جائے تو سوال اپنے آپ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا چاہا ہے کہ بلوغت کی عمر گھٹا کر کے 16 سال کی جائے، 18 نہیں کی جائے، 16 سال کی جائے، کیونکہ جو دلی ریپ کا معاملہ ہوا تھا اس میں 16 سال کا لڑکا تھا اور وہ اسی وجہ سے بچ گیا اس پھانسی کی سزا سے، کیونکہ وہ کیا تھا، اس کو نابالغ مان لیا گیا۔ اچھا میری سمجھ میں نہیں آتا، صحبت کر سکتا ہے اور نابالغ ہے، یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ یعنی ایک آدمی زنا کر لیتا ہے اور فتویٰ کیا دے رہی ہے عدالت سے لے کر کے پارلیمنٹ کے بڑے بڑے لوگ کہ نہیں صاحب آپ صحبت بھی کر سکتے ہیں، زنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نابالغ ہیں۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ کسی کا کوئی باپ ہے اور وہ بولے کہ نابالغ باپ ہے۔ یعنی عقل، اللہ تعالیٰ، اسلام ہی تو ایک ایسا مذہب ہے جس نے عقلی لحاظ سے باتیں کی ہیں۔ بہرحال اللہ ہم کو ہدایت دے۔ پوچھا گیا ہے نکاح کے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی عمر ہونی چاہیے؟ شریعت چاہتی ہے نکاح کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد نکاح کر سکتے ہیں آپ دونوں کا۔ لڑکی یا لڑکا پیدا ہوا اور دونوں کے ولی نے نکاح کر دیا، نکاح کر سکتے ہیں۔ شرط کیا رکھی؟ جب بالغ ہوں گے تو ان سے اجازت لی جائے گی۔ نکاح مان لیا گیا، نکاح مان لیا جائے گا، لہذا شریعت میں نکاح کی کوئی جو ہے وہ عمر نہیں ہے۔ ہاں رخصتی کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دونوں بالغ ہونا چاہیے، اور بالغ ہونے میں کیا ہے، عورت کو پیریڈ آ گیا، عورت بالغ ہے، مرد زیادہ سے زیادہ 15 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا، لیکن نکاح کے لیے کوئی عمر کی قید شریعت میں نہیں ہے۔ پوچھا ہے مولانا صاحب کچھ لوگ بڑے دیندار ہیں، جماعت والے بھی ہیں، وہ لوگ بھی شرعی لحاظ سے نکاح نہیں کرتے جیسا کہ آپ بتاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جن کو تم نے دیندار سمجھا ہے وہ دیندار ہی نہیں ہے۔ دیندار جو ہے نا وہ داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں گاؤں میں پائی جاتی ہے اتنی بڑی بڑی داڑھی، لوگ سمجھتے ہیں محدث عالم، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے، سلام کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اور عام آدمی جب دیکھتا ہے، ہم مولانا نہیں کہلاتے ہیں، وہ بڑے مولانا ہیں جن کو آپ دس رہنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے۔ تو داڑھی معیار اگر بنایا تم نے دینداری کا، پگڑی معیار بنایا ہے، افغانستان میں جو جتنا بڑا جاہل ہے اتنی بڑی پگڑی ہے اس کی، جو جتنا بڑا جاہل ہے اتنی بڑی پگڑی ہے۔ اب پگڑی اور داڑھی کو معیار، بھئی دینداری کا معیار علم ہے، تو آپ نے علم کو معیار بنایا ہوتا تو یہ معاملہ نہیں ہوتا ہے۔
لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو آپ دیندار سمجھ رہے ہیں ان کو علم کا آتا پتہ نہیں، ظاہری ڈھانچہ ہے، ٹھیک ہے، آپ دھوکہ کھا گئے ہیں، آپ اب دوبارہ نہ کھائیے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ سماج کے دباؤ کو اتنا زیادہ انہوں نے پریشرائز ہیں سماج کے دباؤ سے کہ وہ شریعت پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے کہ سنت کے مطابق شادی نہیں کر پا رہے ہیں۔ سنت پر جب کوئی عمل کرنا ہوتا ہے اور خاص کر معاشرہ اس کے خلاف ہو تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اتنے آسانی سے کام نہیں ہو جاتا ہے۔ میں نے جب کیا کتنے لوگ بولے کہ آپ نے شادی کیا، مولانا بلایا نہیں۔ ہم نے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی، حضور کو نہیں بلایا، تم حضور سے بڑے ہو کیا؟ تم حضور سے بڑے ہو۔ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، ان کی ابھی پچھلے کل 2-3 دن پہلے پروگرام میں ان کا نام بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بھائی شادی ہو گئی ہے؟ مدینہ میں نبی موجود ہیں اور نہیں بلائے گئے، تو جب لوگوں کو 1-2 جواب دیا تو وہ خیر شانتی ہو گئے۔ پوچھا گیا ہے کہ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ سماج کا دباؤ ہے، اس وجہ سے شریعت کے مطابق شادی نہیں کر پاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو کیا کرنا پڑتا ہے، ناراض کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا سسرالی رشتہ داروں میں محرم کون ہے؟ اگر لڑکے کی طرف سے پوچھ رہے ہیں، جیسے ہماری سسرال میں محرم ایک ہی آدمی ہے، کون؟ ہماری ساس۔ اور اگر بیوی کی طرف سے پوچھ رہے ہیں محرم تو ایک ہی آدمی محرم، وہ کون ہے؟ سسر۔ اس کے مطلب میرا باپ میری بیوی کے لیے محرم ہے، بیوی کی ماں میرے لیے محرم ہے، اس کے علاوہ سسرال میں کوئی محرم نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا ہے کہ جس وقت نکاح ہوا اس وقت لڑکی دل سے راضی نہیں تھی، یہ کسی بہن نے پوچھا ہے، مگر نکاح کے وقت اس نے کسی مجبوری سے یا مصلحت کی بنیاد پر ہاں کہہ دیا تو یہ نکاح مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ نکاح میں دل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، جیسے طلاق میں دل کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ دونوں بات سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ آپ ارادہ کر لیں دل سے میں طلاق دے رہا ہوں، طلاق نہیں ہوتی ہے، طلاق بولنے سے ہوتی ہے۔ ایسے نکاح میں جو بولا گیا وہ معتبر ہے، دل میں تمہارے کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، نکاح معتبر مانا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کیا سید لڑکی کا نکاح غیر سید لڑکے سے ہو سکتا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کردہ غلام ہیں اور شادی ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھوداد بہن حضرت زینب سے شادی، زینب ہی نام ہے نا، زینب سے شادی ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ قرشی ہیں، یعنی قریشی خاندان ہیں، اور یہ کیا ہے آزاد کردہ ہیں، نکاح ہو گیا۔ یہاں پر ایک صاحب کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب یہاں پہ جیسے منیار ایک قوم ہے، تو منیار صاحب نے آ کر کے مجھ سے پوچھا ایک مسئلہ کہ مولانا صاحب ہماری لڑکی کا رشتہ آیا ہے لیکن وہ سید ہیں، تو کیا منیار سید سے کر سکتا ہے؟ کچھ خرابی تو نہیں ہے؟ اب اگر یو پی والے سے بولو گے تو سر پٹک لے گا ہے۔ تو یہ ایسے معاملے ہیں، کیونکہ نہ یہ دین جانتے ہیں نہ وہ دین جانتے ہیں، دونوں کو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستانی معاشرے میں جی رہے ہیں، جو معاشرہ، جو سماج، جو سبھیتا ہے اس کے تحت زندگی گزاری جا رہی ہے۔ پوچھا گیا ہے مہر فاطمی کتنی ہے؟ مہر فاطمی کے بارے میں وزن میں کئی اختلاف ہے، بہرحال جو مفتہ بہی قول زیادہ تر ہے وہ آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ 1 کلو 530 گرام چاندی یہ مہر فاطمی کہلاتی ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ مہر فاطمی تمہاری مہر ہے، اچھا دیکھیں نکاح پہ لکھا رہتا ہے النکاح من سنتی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں رکھتے ہیں، اس کا نام مہر محمد رکھو بھائی۔ مہر محمد کہنے کے لیے تیار نہیں، مہر فاطمی کیوں؟ کیونکہ شیعہ حضرات کا ہمارے اوپر کیا ہے زندگی میں اثر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کارڈ میں نہیں لکھتے ہیں، کارڈ میں لکھتے ہیں النکاح من سنتی۔ طریقہ کس کا اختیار کرتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ مہر فاطمی کہنا کوئی گناہ ہے، لیکن آپ دیکھیں آپ کتنا پریشرائز ہیں دوسرے سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم سے کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال مہر فاطمی جو ہے کہا جا سکتا ہے، رکھی جا سکتی ہے، لیکن کہنے کی جو بنیادی وجہ ہے بھائی اللہ کے رسول نے جب رکھ دیا مہر تو سنت تو ہو گئی، لیکن نام اس کا دیکھیے ایسے دے دیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیا کر دیا گیا، وہاں سے لفظی ہٹا دیا گیا۔ بہرحال 1 کلو 530 گرام چاندی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر 5 سال تک بیوی سے جدا رہے تو سنا ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے،
गलत सुना है आपने। ज़िंदगी भर दूर रहे तो भी निकाह नहीं टूटता। निकाह तोड़ने से टूटता है, खुद ब खुद नहीं टूटता। ये कोई कच्चा धागा नहीं है कि अपने आप टूट जाता है। तोड़ने से निकाह टूटता है, अपने आप नहीं टूटता है। पूछा गया क्या काजी खुद गवाह बन सकता है? जिस वक्त काजी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, अगर एक आदमी भी वहाँ मौजूद है तो दो हो गए, काजी साहब खुद गवाह हो गए। काजी साहब कोई अलग से ओहदा नहीं है। तो आपने अपने रजिस्टर में माशाल्लाह भरने को था रजिस्टर सारे कॉलम, तो उसमें काजी साहब का नाम भी डाल दिया गया, गवाह अव्वल, गवाह सानी, वकील साहब और वली साहब, दुनिया भर के लोगों का नाम डाल दिया गया। और पुराने जो निकाह नामे हैं उसमें पीछे बहुत कुछ और लिखा हुआ है। हमारे पास एक निकाह नामा है, उसमें पीछे लिखा हुआ है कि जिससे हमारा निकाह हो रहा है हम वो दोनों रज़ाई बहन नहीं हैं। फिर लिखा है हाँ या नहीं का टिक लगाओ। फिर उसमें लिखा हुआ है 10-12 जो हराम रिश्ते हैं सब का नाम लेकर के हाँ या नहीं पर टिक लगाना है। फिर जब आप नहीं पे सब पे टिक लगा देंगे तब काजी साहब उसके ऊपर से मुहर मारते हैं। तो ये निकाह के बारे में सवालात आए थे। इसका पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हम दूसरा पार्ट अब शुरू करते हैं।